बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और एक और बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। ये साजिश क्या है, किसने की और इस साजिश को बेनकाब किसने किया, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान के केस की समाअत करने वाले जज भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। इमरान के वकील से उनकी हुई है झड़प और इमरान खान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्हें भी नवाज शरीफ बना दिया जाए। तो खान साहब की ये ख्वाहिश कि उन्हें नवाज शरीफ बना दिया जाए, ये क्या ख्वाहिश है। और इसके अलावा आज एक और बुरा दिन पीटीआई के लिए, 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल, उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तो खान साहब के लिए कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है, उनके कुछ और स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। वो स्कैंडल आपको अगले व्लॉग में बताएंगे और बड़े एक्सक्लूसिव किस्म के स्कैंडल हैं। इसके अलावा इमरान खान ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है और उसमें इस्तदा की गई है कि साइफर में जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसे कालअदम करार दिया जाए। खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद किया, ट्रायल भी जल्दबाजी में मुकम्मल करना चाहती है। तो आला अदलिया की जानिब से ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर समाअत या जल्द मुकम्मल करने की कोई हदायत मौजूद नहीं है। लिहाजा जल्दबाजी में ट्रायल आगे बढ़ाने से बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं और मरकजी सबूत साइफर टेलीग्राफ की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो 23 अक्टूबर को जो ऑर्डर दिया गया है उसको कालअदम करार दिया जाए। इसके अलावा इस्लामी दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जिनमें मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज ऐवान, हसान नियाजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसम शामिल हैं। तो इन तमाम रहनुमाओं को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़ फोड़ के केस में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और ये दायमी वारंट गिरफ्तारी है। ये वारंट गिरफ्तारी जो स्पेशल कोर्ट है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत, उसके जज मोहम्मद अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी की है और उन्होंने ये कहा कि मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जहां भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसमें एक मुल्ज़िम हसान नियाजी तो फौजी हुकाम की तहवील में है, उसकी उससे वाले से मुलाकात भी कराई गई थी, लेकिन इसकी बाज़ाब्ता इतला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनके भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की एक और अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल के एक मरतबा फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने कहा है कि इश्तिहारी शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी इसलिए दोबारा जारी किए जा रहे हैं कि वो जहां भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। शहबाज गिल के खिलाफ इदारों के सरबराहान के खिलाफ अफवाज के जवानों को उकसाने का इल्ज़ाम है और यह मुकदमा भी दर्ज है। अलकायदा ट्रस्ट और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त से बहाल करने की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि वो इस केस में नैब प्रोसिक्यूटर के बयान से मुतमईन नहीं है और इसलिए केस जो है वो दूसरे जज के सामने लगाया जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि 6 नवंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आ जाएंगे, आपका केस उसी रोज उस बेंच के सामने लगा दिया जाएगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार के अलग होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई का केस अब नए बेंच के सामने लगाया जाएगा। अलकायदा ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत जो है वो मनसूख कर दी गई थी क्योंकि वो हिरासत में थे, जेल में थे। तो अब उनकी दरखास्तों की बहाली यानी जमानत की दरखास्तों की बहाली के लिए ये अपील थी, जिसको अब जस्टिस बाबर सत्तार के अलहदा होने की वजह से 6 नवंबर को सुना जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने सिविलियन कम्युनिटी कोर्ट्स में ट्रायल को गैरआईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक काबीना के 2 अरकान ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। लेकिन हुकूमत के जो तर्जमान है उनका मौक़िफ़ ये कि अभी तफसीली फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जब तफसीली फैसला आएगा तो वजारत कानून दीगर इदारों के साथ मिलकर इस बात का फैसला करेगी इसके खिलाफ हमने अपील में जाना तो कैसे जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैरआईनी करार दिया था। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ
اگر حکومت اپیل میں جاتی ہے تو جو نیا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے یعنی پاس ہوا ہے اس کے مطابق بینچ بنانے کا اختیار 3 رکنی بینچ کے پاس ہوگا، جس میں چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 سینئر جج شامل ہوں گے، اور یہ تینوں مل کے نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس کا کوئی جج نئے بینچ کا حصہ نہیں ہوگا، اور یہ فل کورٹ ہو سکتا ہے، لارجر بینچ ہو سکتا ہے، یعنی 7 رکنی بھی ہو سکتا ہے، 9 رکنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا، اور یہ پہلا کیس ہوگا جس میں جو نیا قانون بنا ہے کہ کسی بھی کیس کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ دوبارہ دائر کی جا سکے گی، اور مختلف بینچ کے سامنے اور مختلف وکلاء کے ساتھ یہ کیس جو ہے دوبارہ سماعت کے لیے آئے گا۔ تو اب جو بینچ بنے گا اس میں وہ 5 جج شامل نہیں ہوگا جنہوں نے اس کیس کا فیصلہ دیا ہے، تو جسٹس قاضی فائز صاحب یقینی طور پر نئے بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے کابینہ بھی اس کو پروو کر چکی ہے، یعنی پارلیمنٹ میں منظوری دی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر اجلاس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہے، تو ان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے، اور اس کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی، اور ان عدالتوں میں 102 افراد کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، بلکہ بعض افراد کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے بھی محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ تو اب جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فردر آرڈر نہیں دے گی یہ فیصلے سامنے نہیں آئیں گے، لیکن اگر اسٹے آرڈر مل جاتا ہے تو پھر یہ ٹرائل جاری رہے گا اور فیصلے بھی سامنے آ سکیں گے۔ تو سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج آج کیس کی سماعت کے دوران خاصے غصے میں آگے۔ اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس کیس کے جج ہے ابو الاسناد ذوالقرنین۔ انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تو عمران خان کے وکلاء نے شکایات کے انبار لگا دی، اور انہوں نے کہا جی آپ تو کس قسم کے جج ہیں، آپ کے فیصلوں پہ تو عمل ہی نہیں ہوتے، آپ کچھ کہتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں۔ جج صاحب نے کہا کون سا فیصلہ نہیں مانا، کون سا میں نے حکم دیا جو نہیں مانا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے حکم پر وکلاء کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں، وکلاء کو روکا جاتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہے، جیل مینول کے مطابق معاملہ چلتے ہیں، میں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے یا جیلر ہے اس نے اپنی سہولت کے مطابق آپ کی ملاقات کرانی ہے، وہ آپ کو ملاقات سے روکیں گے نہیں، لیکن کب ملاقات کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن وہ وکیل نہیں جو تھا ان کے وہ جو زیر تعمیر وکیل ہے نا، انڈر ٹرینی وکیل، عمران خان کے وکیل بھی تو جا کے روزانہ جج کو غصہ چڑھاتے ہیں نا، تاکہ وہ عمران خان کے اوپر ذرا ہاتھ اپنا نرم نہ کرے بلکہ اور سخت کر لیں۔ تو نعیم پنجوتھا نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ جج صاحب آپ جیلر کو جو کہیں گے وہ ویسے ہی کریں گے۔ جج کا کہہ رہا تھا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ وکلاء کی میٹنگ ہو تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، یعنی اگر 1-2 وکلاء کی بجائے اگر آپ جتھا بنا کر چلے جائیں گے تو پھر جیلر سوچے گا نا کس کی ملاقات کرانی ہے کس کی نہیں کرانی۔ تو وکیل نے کہا جی سائفر کیس سیکرٹ طریقہ کار سے چلایا جا رہا ہے، صحافیوں کو کوریج کی اجازت نہیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، یہ 1923 کا قانون ہے، اور یہ مقدمہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکریسی کے ساتھ چلنا ہے۔ تو خاص صاحب کے وکیل نے کہا جی صحافیوں کو نہیں تو کم از کم وکیلوں کو جیل میں سماعت سننے کی اجازت دی جائے۔ تو جج کا کہنا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ صحافیوں سے نہ وکلاء سے۔ جج صاحب نے کہا کہ صحافی اور وکلاء میرے لیے قابل احترام ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عدالت میں آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو وکیل صاحب بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے گا جج صاحب یہ کمرہ عدالت بڑا چھوٹا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا میں نے عمران خان کے سیل کی دیوار توڑوائی ہے کہ اپنا کمرہ بھی توڑوا لوں؟ انہوں نے کہا جی عمران خان کو مختلف مقدمات میں پیش کرنے سے روکنے کے لیے بہانے بنائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جج صاحب نے کہا وہ خود چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں جیل میں زیادہ محفوظ ہوں، وہ ہم شخصیت ہے۔ تو نعیم پنجوتھا نے کہا ان اداروں نے عمران خان کو سیکورٹی نہیں دی، ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، نواز شریف کو تو انہوں نے پوری سیکورٹی دی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی سیکورٹی خود لاتے تھے۔ انہیں کم از کم اتنی سہولتیں تو دی جائے جو نواز شریف کو دی جا رہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں بھی نواز شریف بنا دیا جائے، وہ وہی سہولیات مانگ رہے ہیں جو نواز شریف کو دی جا رہی ہے۔ تو نواز شریف تو جیل میں نہیں ہے، نہ ان کو جیل میں کوئی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا عمران خان خود مطمئن ہے، اور ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ دے کر کیس بہت آسانی سے چل رہا ہے۔ میں نے 20 سال وکالت کی ہے، وکالت کرنا آسان ہے، جج کی کرسی پر بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ جج نے پوچھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کوئی ڈائریکشن ملی؟ تو وکیل نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ تو ہماری سنتی نہیں ہے، وہاں سارے معاملات پینڈنگ رہتے ہیں۔ تو جج نے کہا کوئی ایک ایسی ملاقات بتا دیں جو میں نے مسترد کی ہو،
کوئی ایک خواہش بتا دے، کوئی ایک فرمائش بتا دے. ہاں صاحب نے سائیکل مانگی، میں نے سائیکل دے دی. ہاں صاحب نے کہ میری کمرہ تنگ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، واک کرنے کی اجازت نہیں، میں نے کمرہ کھلا کرا دیا. اب وہاں سوئمنگ پول نہیں بنوا سکتا میں، اور اس طرح کی سہولیت نہیں دے سکتا، تو اب اور کیا کروں آپ کے لیے؟ تو وکیل نے کہا جی آپ نے ہماری درخواست ضمانت مسترد کر دی، فرد جرم روکنے کی درخواست مسترد کر دی، تو آپ نے کیا کام کیا؟ تو جج نے کہا قانونی درخواستوں کی بات نہ کریں، میں ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سہولیات کی بات کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب کو دینے کی بات ہوئی ہے. خان صاحب کی تو اپنے بیٹوں سے بات کرا دی گئی ہے، تو اور پیچھے کیا رہ گیا؟ تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو شٹ اپ کال بھی دی تھی، سائیکل بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو مہیا کرائی. تو آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان کو کوئی اور مروائے نہ مروائے، خان کے وکیل ضرور مروائیں گے. دیکھیں اس کیس کا فیصلہ جج نہیں کر رہا نا، جج بھی انسان ہے، جج کے بھی جذبات ہوں گے. جج کو آپ جب طنز کریں گے، جج کو آپ ٹیز کریں گے، تو جج کیا آپ کے حق میں فیصلے کرے گا؟ جج کیا آپ کو جپیا پپیا ڈال دے گا؟ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو فطرت کے اندر ایک دوسرے لوگوں کو ستانا، ٹیز کرنا یا انہیں انسلٹ کرنا نا، اس کی وجہ سے ان کے معاملات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں. آدمی رسپیکٹ بھی دے سکتا ہے. دیکھیں اگر جج آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حق میں ہے، وہ رسپیکٹ تو ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، بالکل ہی نہیں دیں گے، تو بالکل آپ کا کیس چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اپنے جذبات بھی سامنے آئیں گے، وہ بھی انسان ہے. تو خان صاحب کے وکلا مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے روز اڈیالہ جیل کے جج کو جا کے تھوڑا سا چونٹی کاٹتے ہیں، اسے ذرا ٹیز کرتے ہیں، اور پھر اسی لیے وہ کہتا ہے ٹرائل تیز کرو. یہ انہوں نے پچھلے جج صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا، جسٹس دلاور کے ساتھ، اور وہ ان کو لندن میں ان کا پیچھا کیا اور ان کو باقاعدہ پرووک کیا. وہ اس کیس میں اسی وجہ سے الگ ہو گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب میں پی ٹی آئی میرے اگینسٹ ہے اور میں پی ٹی آئی کے خلاف جاؤں گا تو یہ لگے گا میں باعث ہوں، تو انہوں نے خود کو اس کیس سے علیحدہ کر لیا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، جو ایویڈنس ہے، جو حقائق ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اگلا جج بھی، تو ایک جج غلط ہو سکتا ہے لیکن دو جج کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرا جج بھی جو ان سے ناراض ہے. اب جو ایک بڑی سازش بے نقاب کی ہے وہ آئی پی پی کی جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان. اگر کل کی پریس کانفرنس آپ کے ذہن میں ہو تو ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان، عدلیب عباس، سمیرہ بخاری، سعدیہ، یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو لگ رہا تھا کہ یہ قدوسی صاحب کی بیوائیں ہیں اور انہوں نے ہی عمران خان کی لنکا ڈھانی ہے. کیونکہ عمران خان کے بہت سارے خواتین کے ساتھ سکینڈل منظر عام پر آ رہے ہیں، اور بہت ساری خواتین جو اب ان سے دل برداشتہ ہو چکی ہیں انہیں چھوڑ رہی ہیں، اور ان کے پاس بڑی کہانیاں ہیں، ان کے پاس بڑی داستانیں ہیں. تو ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان جو بہت پہلے چھوڑ گئی تھی، اب وہ چونکہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور ان کی پارٹی کو ذرا طاقت مل رہی ہے، تگڑا کیا جا رہا ہے، ان کو بہت اہم لوگ پی ٹی آئی کے توڑ کے دیے جا رہے ہیں، تو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حساب برابر کریں. تو اب پی ٹی آئی کی خلاف پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب نے ملک کی اداروں کے خلاف جو سازش کی وہ اتنی بھیانک سازش ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے سینکڑوں نوجوان بھرتی کیے اور سرکاری خرچ پہ بھرتی کیے، اور اس کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کیا، بیانیہ بنایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر یہ میڈیا سیل بنا کے، سوشل میڈیا سیل بنا کے، قومی خزانے کے اربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر اپنی وہ ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو آکسیجن دی. جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ وہ بیانیہ دینے والے کردار جو تھے ان کے تانے بانے زمان پارک اور بنی گالا تک جاتے تھے. وہ زہر آلود پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو نیریٹو یا ٹرینڈ اور لائنز دی جاتی تھی، اور جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے آن لائن سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو پروموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے اور اس پہ پیسے لگا کے اس کو وائرل کیا جاتا تھا. تو آج فردوس عاشق ایوان نے ایک پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی پر بڑے سنگین الزام لگائے. اب یہ خود منسٹر انفارمیشن رہی ہیں، فیڈرل میں بھی رہی ہیں 2 بار، پنجاب میں 1 بار رہی ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہی ہیں،
انہوں نے بہت سارے سنگین الزام لگائے اور کہا کہ 87 کروڑ روپے کے عوض، یعنی 87 کروڑ روپے کا ایک فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا کے پی کے میں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اداروں کو بدنام کریں، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کا مورچہ ایک شخص کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا گیا اور پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کیے ان کے مطابق 800 اکاؤنٹ کھولے گئے جن سے ریاست اور عوام میں درار ڈالنے کی پلاننگ کی گئی، اور نوجوانوں کی برین واشنگ کی گئی، ان کے ذہنوں میں بارود بھرا گیا۔ جو دستاویزات انہوں نے دکھائی ہیں اس کے مطابق ان اکاؤنٹ کو پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا، اور 9 مئی کو عوام اور اداروں کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے یعنی استعمال کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق 2021 سے پہلے جو 800 اکاؤنٹ تھے ان میں جو 75% اکاؤنٹ سے ان کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف نہیں تھا، لیکن 2 جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹ نے پی ٹی آئی کا بیانیہ پوسٹ کیا، یعنی یہ سرکاری ملازم کے طور پہ بھرتی کیے گئے، اور پھر جب عمران خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے تو انہوں نے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو اداروں کے خلاف استعمال کیا اور اپنی پروموشن کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ ایک بھیانک سازش ہے۔ اچھا، یہ سازش صرف اتنی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ اور اس میں ایڈ آن کر دیتا ہوں۔ یہ جو پاکستان سے افغانیوں کا انخلاء شروع ہوا ہے، اس کی اب جب ہو رہی ہے سکروٹنی ہو رہی ہے، لسٹیں بن رہی ہیں، ایجنسیاں لگی ہوئی اپنے کام کے اوپر، ان کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں، کیونکہ 1 نومبر کے بعد ان کے خلاف آپریشن ہونا ہے۔ ابھی جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں کچھ خود چلے گئے رضا کرانا، کچھ جا رہے ہیں، ابھی تک کچھ زیادہ سختی نہیں کی گئی، الاؤ کیا جا رہا ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس تحقیق اور تفتیش میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی مساجد کے اندر زیادہ تر افغانی علماء، عالم دین اور مولوی کام کر رہے ہیں۔ اب دینی لحاظ سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو افغانیوں کا نظریہ اور بیانیہ ہے وہ کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور خان صاحب نے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ تو اب جو مذہبی لوگ جو خیبر پختونخوا کے ہیں نا، ان کے اندر وہاں کے علماء نے جو بھرا ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے اور اداروں کے خلاف ہے۔ یہ وہ زہر جو ہے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں بھرا گیا، بلکہ وہ جو سوشل لائف انسان کی ہوتی ہے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا، وہ بھی ایک سوشل گیدرنگ ہے، جمعہ واجب ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ تر سوشل ایکٹیویٹی ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ سیاسی اور غیر سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے میں خطبہ بھی ہوتا ہے، باقی عام نمازوں میں خطبہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ ایسے علماء کو بھرتی کیا گیا جو کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پروموٹ کریں، تو وہاں کا جو مذہبی سیکٹر ہے وہ بھی عمران خان کے زہر سے نہیں بچا۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ خان صاحب نے کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ تو خیبر پختونخوا میں جو ابھی تک عمران خان صاحب کی تھوڑی بہت وہ کہتے ہیں نا گڈ ول ہے، یا ان کو 2 بار حکومت مل گئی، تو اس کے پیچھے ان کی یہ پلاننگ تھی۔ پشتون سادہ عوام ہوتے ہیں، ان کے نزدیک عالم دین ہی ہوتا ہے، وہ افغانی ہو، وہ ترانی ہو، وہ ازبکستانی ہو، وہ کرغستانی ہو، وہ عرب ہو، وہ عجم کا ہو۔ تو وہ چونکہ مذہبی لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو مذہب کارڈ کے ذریعے ایکسپلائٹ کیا گیا۔ ان کا اگر آپ مساجد کے ریکارڈ نکالیں، جو وہ وہاں پہ خطابات ہوتے رہے ہیں، جمعے کو جو خطبے دیے جاتے رہے، وہ ریاست مخالف دیے جاتے رہے۔ اس وقت ایجنسیاں کان لپیٹ کے سوئی رہی۔ اب جب چیزیں کھل رہی ہیں تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ جناب بہت سارے جو افغانی ہیں وہ مساجد کے اندر ہیں، پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور سندھ میں بھی بہت ہیں، کراچی میں بہت سے علماء ہیں جو بنیادی طور پہ افغانی ہیں، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کو بھی ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا ہوگا۔ مدرسوں کے اندر بھی جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان میں بھی ادھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے مولانا عبدالسمیع الحق یہ طالبان کے استاد ہیں؟ تو جتنے طالبان اور کالعدم طریقے طالبان کے لوگ ہیں، چلے کالعدم طریقے طالبان تو خود کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں، پاکستانی بھی نہیں سمجھتے، وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، تو وہ تو انہی مدرسوں کو پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ طالبان جو کہ افغانی ہے وہ بھی ہمارے انہی مدرسوں سے پڑھ کے گئے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ایک جال ہے، اس کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو حافظ آصف منیر کی ہمت ہے کہ انہوں نے ہاتھ ڈال دیا اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر ڈال دیا، اور جو سب سے بڑی وہاں کی کرنسی مارکیٹ ہے وہ بند پڑی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اور جس دن سے وہ کرنسی مارکیٹ بند ہوئی ہے ڈالر
آپ دیکھیں کتنا نیچے آ چکا ہے. اگر وہ کرنسی مارکیٹ چلتی رہتی جو کہ فری فار آل تھی, ہنڈی حوالہ کا بے درے کام چل رہا تھا, اس طرح اسلحے کا وہاں پہ بہت سا کام ہے. اور اس کے بعد یہ نوجوانوں کے ذہنوں کو تباہ کرنے کے لیے وہاں کے جو علماء سے کام لیا گیا. اور پھر سوشل میڈیا جو بھی یہ پریس کانفرنس سامنے آئی جس میں بتایا گیا جی اتنے لوگ شامل ہیں, تو یہ پاکستان کے خلاف اتنی خوفناک سازش ہے کہ اس نے ہمارے یعنی پوری ایک نسل کی, ایک نہیں بلکہ 2 نسلوں کی برین واشنگ کر دی ہے, اور ان کے ذہنوں میں اس قدر زہر بھر دیا ہے. اور شاید اسی لیے عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ الیکشن کراؤ پھر دیکھنا, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اب اس سوچ میں جو سیاسی سوچ ہوتی ہے یا جو اداروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ہونا تو یہ چاہیے نا, پاکستان کے ہر ادارے کے سربراہ کا عزت سے نام لینا چاہیے, ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ جذبہ حب الوطنی ہوتا ہے. تو یہ جو ایک پیٹریوٹزم ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ابھرتا ہے, اور پیٹریوٹزم جو ہے نا وہ سیاست سے زیادہ اداروں کے ساتھ محبت سے ابھرتا ہے کہ آپ اپنے ریاست کے اداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں, فوج سے کتنی محبت کرتے ہیں, پولیس سے, جوڈیشری سے, اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کتنی آپ محبت کرتے ہیں. اس سے آپ کا ایک پیٹریوٹزم ابھرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ادارہ ہمارا دشمن کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتا ہے, چاہے وہ ریاست کا دشمن ہو, چاہے ملک کا دشمن ہو, چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو, تو اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے. یا ادارہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو دوسری طرف بھی عوام کھڑی ہو جاتی ہے. تو ادارے اپنی عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, نہ وہ اپنی عوام کے خلاف جاتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن 9 مئی کے واقعات نے انفارچونیٹلی ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا, اور اب ظاہر ہے یہ ایک صفائی کا عمل شروع ہے. اور دنیا کی تاریخ میں کسی بھی ملک سے دہشت گردی کو اس طرح اکھاڑ پھینکا نہیں گیا جس طرح پاکستان نے اکھاڑ پھینکا ہے. نہ صرف پاکستان کی فوج نے پاکستان میں سے دہشت گردی ختم کی, بلکہ سری لنکا کے اندر جا کر بھی ان کی جان تامل ٹائیگر سے چھڑوائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو. تو دنیا بھر میں پاکستان جس طرح دہشت گردی کے ساتھ نمٹتا ہے اس کو مثال بنا کر دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی جو منی لانڈرنگ کے خلاف پاکستان نے ایکشن لیا ہے اس کو ارجنٹائن کے اندر اپلائی کر دیا گیا. تو پاکستان کے ادارے بڑے طاقتور اور بڑے اچھے ادارے ہیں. پرابلم وہی ہے کہ ہم نے ہمارے حق میں تو ماشاءاللہ ویری گڈ, ہمارے خلاف ہے تو ہم ان کی ایسی تہذیب پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پیٹریوٹزم نہیں ہے, یہ جو نفرت کی دیوار ہے نا, لفظ نفرت, یہ عمران خان صاحب نے سیاست کے اندر لا کر اس پورے ملک کو سیاسی طور پر آلودہ کر دیا. تو یہ میری اپنی فیلنگ ہے, آپ اسے ایگری کرتے یا نہیں کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.